अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली के इंतखाबात की तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं और बल्कि अब तो बहुत ही चंद दिन बाकी हैं। 27 जुलाई को इन इंतखाबात ने होना है और इससे कबल सियासी जमातों की जो इंतखाबी मुहिम है उसमें भी तेज़ी हमें नज़र आ रही है। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी जलसे से खिताब किया और उसमें कई तुंज़ो तेज़ उन्होंने बातें भी की। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस वक्त जो है वो आज़ाद कश्मीर में जो हालात ख़राब हुए, जो कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी है, अभी फ़िलहाल उनके एहतजाज जो है वो मौखर किया गया, लेकिन उस एहतजाज और एहतजाज के पीछे इंतशार पर कई आरा मौजूद हैं कि इस मसले का हल क्या निकाला जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने गुज़िश्ता रोज़ भी कहा कि एक ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाया जाए और ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन से ही मामलात जो हैं वो सामने आएंगे। दूसरी जानिब अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जिक्र करूं तो मरियम नवाज साहिबा सीएम पंजाब, उन्होंने भी हाथ जोड़ करके आज़ाद कश्मीर के अवाम से कहा है कि मुस्लिम लीग नून को वोट दें, क्योंकि वो कहती हैं कि ऐसी जमातों को वोट न दिया जाए जहां कोई परफॉर्मेंस नहीं है, जहां उन्हें अवाम की परवाह नहीं है या जहां मुजरिमाना गफलत अवाम के साथ बरती गई। गोया कि उनका इशारा भी इस वक्त की जो वहाँ हुकूमत जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, शायद उसी की तरफ उन्होंने भी इशारा किया है। अब देखना यह है कि आज़ाद कश्मीर के हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ भी जल्द दौरा करने को हैं, जहाँ पे वो इंतखाबी रैली से खिताब भी करेंगे, मुजफ्फराबाद में भी और मीरपुर में भी। ये कांटेदार मुकाबला कैसे होगा, लेकिन इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि वो जो कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी है उसके जो मामलात हैं या जो एहतजाज है या एहतजाज के पीछे छुपा इंतशार है, इसका हल क्या निकाला जाएगा। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ इन फोकस हैं वज़ीर आज़म के मुशीर हैं सियासी उमूर पर राना सनाउल्लाह साहब, सेनेटर हैं। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने तो कह दिया है कि ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाया जाए और उनका इशारा एक तरह से वफाक की जानिब भी था कि मामलात जो आज़ाद कश्मीर में ख़राब हुए उसकी कुछ जिम्मेदारी वफाक पर भी आयद होती है। देखिए, ये उनकी राय है जिससे हम बिल्कुल मुत्फिक नहीं है, क्योंकि इस किस्म की जो है वो राय का इजहार जो है वो लोग करते रहते हैं। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक साहब थे, जब उनके खिलाफ अदम एतमाद हुआ और उनकी हुकूमत ख़त्म हुई तो उस वक्त वहाँ पे एक अमूमी राय ये थी कि इंतखाब में जाया जाए और इलेक्शन करवाने के बाद फ्रेश मैंडेट लेके जो है वो आज़ाद कश्मीर में हुकूमत जो है वो कायम हो। लेकिन पीपल्स पार्टी ने फैसला किया कि जी नहीं, जो कुछ 6-8 माह रहते हैं हम तो ये नहीं छोड़ेंगे और हम हुकूमत करेंगे। सही। तो अगर ये फैसला ना होता तो उस वक्त एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात कामयाब हो चुके थे और कामयाब होने के बाद जो है वो उनका एहतजाज और लॉन्ग मार्च ख़त्म हो चुका था। सही। और जो अनवारुल हक हुकूमत है वो इतनी अनपॉपुलर थी कि उसकी अनपॉपुलैरिटी की वजह से ही वहाँ पे ये एक्शन कमेटी का जो है फिनोमेना जो है ये उभरा। अच्छा। तो उसका हल ही ये था कि उन मुज़ाकरात के बाद फौरी तौर पे हुकूमत जो है वो रिज़ाइन करे और इलेक्शन हो। तो हुकूमत ने तो रिज़ाइन कर दिया, लेकिन बाद में पीपल्स पार्टी ने जो है ये कोई 4-6 माह की हुकूमत जो है इसको करना जो है वो ज़्यादा मुनासिब समझा। अच्छा। और ये फिर दोबारा हालात जो है ये इस तरफ चले गए। तो राना साहब, जिस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये हुकूमत ले रही थी उसी वक्त ये कहा जा रहा था कि एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि जब वफाकी कमेटी ने जाकर मुज़ाकरात किए हैं अब मामलात को कंट्रोल किया जाए। तो क्या आप ये कहेंगे कि फैसल मुमताज़ राठौड़ साहब जो कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, वो मामलात को सही तौर पर हैंडल नहीं कर सके? नहीं, देखिए, उस वक्त जो सूरत हाल थी
آپ کے علم میں ہوگا کہ پوری اسمبلی ہی جو ہے وہ حکومت میں تھی، جی اپوزیشن تھی کوئی نہیں، اور سارے وزیر بنے ہوئے تھے، اور یہ ایکشن کمیٹی کا ایک یہ بھی مطالبہ تھا کہ وزراء کو جو ہے وہ ان کی تعداد کم کی جائے. تو ایسی صورتحال تھی. تو پھر یہی جو ہے وہ اس وقت ایک سیاسی اور وائز رائے یہ تھی کہ اس حکومت کو ختم کر کے تو فریش الیکشن کروائے جائیں. تو بات تو یہ بھی کی جا سکتی ہے کہ جی یہ فیصلہ جو ہے پیپلز پارٹی کا، تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ دوبارہ کوئی ہمیں 7-8 ماہ بعد یہ صورتحال دیکھنی پڑی ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اور پی ایم ایل این آن ریکارڈ ہے کہ اس وقت ہم نے نہ صرف یہ مطالبہ کیا بلکہ حکومت میں شامل ہونے سے انکار کر دیا. صحیح. اور ہم اس حکومت میں جو وزیر اعظم فیصل راٹھور صاحب کی ہے اس میں ہم حصہ نہیں ہیں، حالانکہ اس سے پہلے سارے ہی حکومت میں شامل تھے. صحیح. تو یہ جو ہے یہ تو پھر الزام اور جواب برائے جواب کی بات ہے. اوکے. تو یہ ایک میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی مناسب بات ہے، اور اس میں اس کے بغیر بھی بہتر طور پہ الیکشن سپیچ ہو سکتی ہے، الیکشن لڑا جا سکتا ہے. تو اس لیے میرا تو مشورہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو یہی ہوگا کہ وہ اس قسم کے متنازع امور جو ہیں اس کے اوپر جتنا کم اظہار خیال کریں وہی بہتر ہوگا. آپ تو ابھی صرف پہلی بات پر ہی کہہ رہے ہیں. اسی جلسے کے اندر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ریاست پاکستان کو بھی کہا ہے کہ جب ریاست پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کرا سکتی ہے، آبنائے ہرموز کھلوا سکتی ہے، تو ہی وینٹ آن ٹو سے کہ آزاد میرا کشمیر بند پڑا ہے اسے کھلوا دیں. کیا مراد ہے؟ کیا یہ تاثر ہے کہ ریاست پاکستان کھلوا سکتی ہے اور کھلوا نہیں رہی آزاد کشمیر؟ نہیں، دیکھیں آزاد کشمیر اگر وہاں پہ ان کا اشارہ اس طرف تھا کہ وہ وہاں پہ نیٹ سروسز وغیرہ جو ہے وہ عارضی طور پہ معطل کی گئی ہیں، کیونکہ اس سے پھر یہ فسادی لوگ جو ہیں یا احتجاج میں شامل لوگ جو ہیں یہ اس قسم کی افواہ سازی اور اس قسم کی جو ہے وہ تصاویر جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں جو کہ ابہام اور جو ہے وہ پینک پھیلاتی ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ انہوں نے ایک ویڈیو وائرل کی تھی جس پہ اے آئی کے تحت انہوں نے بہت ساری ڈیڈ باڈیز دکھائیں اور ایسے جو ہے وہ پراپیگنڈا کیا کہ جی وہاں پہ پتہ نہیں کتنا جو ہے وہ وہاں پہ فساد ہو گیا ہے اور وہاں پہ بہت بڑی جو ہے وہ کیجویلٹیز ہو گئی ہیں. اور اس کے بعد پھر اسی ویڈیو کا بعد پتہ چلا کہ جب وہ ویڈیو جو ہے وہ یعنی شوٹ ہو گئی تو اس کے بعد پھر انہی ڈیڈ باڈیز کو کہا گیا کہ آپ اٹھ جائیں، تو وہ ساری ڈیڈ باڈیز اٹھ کے جو ہے وہ کھڑی ہو گئی. تو یہ پھر اس قسم کی کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ چیزوں کا جو ہے وہ اندازہ ہوتا ہے، تو اس لیے عارضی طور پہ بعض جگہوں پہ نیٹ سروسز جو ہے وہ بند کی گئی ہیں. لیکن یہی تو گلا ہے. بلاول صاحب کہتے ہیں کہ یہ پرانی ذہنیت ہے. بلاول صاحب جو ہے وہ اس کو ایک غلط انداز سے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ انہوں نے پیش کیا ہے. حالانکہ اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے. کشمیر بند نہیں ہے. کشمیر میں ابھی کل کشمیر سے ہی آیا ہوں، صبح میں پھر جا رہا ہوں، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، بالکل معمول کے مطابق وہاں پہ زندگی رواں دواں ہے. صحیح. اور جو کینڈیڈیٹس ہیں یہ جلسہ کہاں سے کر لیا؟ جلسے میں لوگ کس طرح سے آ گئے اگر کشمیر بند ہے تو یہ بلاول صاحب کا جلسہ جو ہے یہ میڈیا پہ بھی جو ہے وہ دکھایا گیا. رائٹ، بالکل صحیح. یہ بات تو ان کی اپنے اس عمل سے ہی جو ہے وہ متصادم ہے. اچھا، تو رانا صاحب جو اصل مسئلہ ہے وہ سارے مسائل جو ہیں وہ آپ لوگوں نے جب پورے بات چیت ہوئی تھی جو کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے اس میں صرف ایک ہی مسئلہ رہ گیا تھا، وہ مہاجرین کی نشست کا ہی ہے. اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ وہ سب آپ لوگوں نے ریزالو کر دیے تھے. اب یہ جو مسئلہ ہے ریزالو کر دیے تھے اور یہ مسئلہ بھی نہیں تھا.
یہ مسئلہ جو ہے یہ ہم نے ان سے یہ عرض کیا تھا کہ بھئی یہ مسئلہ کسی بند کمرے میں بیٹھ کے کسی دھرنے میں کسی جلسے میں کسی جلوس میں کسی لانگ مارچ میں یہ ڈسکس نہیں ہو سکتا. صحیح. یہ آئینی اور قانونی معاملہ ہے, یہ لیجسلیٹو اسمبلی میں حل ہونا ہے. یہ اختیار جو ہے یہ لیجسلیٹو اسمبلی کے پاس ہے. تو آئیں اسمبلی میں لے چلتے ہیں, یا الیکشن ہونے جا رہا ہے, جو فریش مینڈیٹ کے ساتھ اسمبلی آئے گی وہ جو چاہے فیصلہ کرے. اب اپنے جو ہے وہ لوگوں کی امنگوں اور ان کی جو ہے وہ رائے کے مطابق. رائٹ. تو یہ جو مہاجرین کی سیٹوں کا مسئلہ ہے یہ تو تحریک آزادی جموں کشمیر کی بنیاد ہے. اگر آپ ان لوگوں کو اگر آپ ووٹ کے حق سے محروم کر دیں گے تو پھر وہ جس پلیبسٹ کے لیے آپ نے 78 سال سے آپ جدوجہد کر رہے ہیں اور لاکھوں لوگوں نے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ جانیں قربان کی ہیں, شہادتیں ہوئی ہیں, تو وہ پھر جدوجہد کہاں جائے گی؟ اگر آپ نے ہی ان کو یعنی اپنے جو ہے وہ اس صواب رائے سے یا حق رائے دہی سے ان کو محروم کر دیا. تو یہ ایک بڑا کمپلیکیٹڈ اور کانسٹیٹیوشنل ریلیٹڈ مسئلہ ہے. یہ اسمبلی میں ڈیبیٹ ہو سکتا ہے, یہ کسی دھرنے یا کسی لانگ مارچ میں تو نہیں اس کو حل کیا جا سکتا. اچھا, جو اسمبلی میں ڈیبیٹ کا آپ نے کہا, درست فرمایا کہ یہ تو پھر آئین کے اندر ان کی تبدیلی ہونی ہوگی اور ظاہر ہے کہ وہاں کی لیجسلیٹو اسمبلی نے اس پر کام کرنا ہوگا. لیکن ساتھ ہی اسی کالعدم کمیٹی نے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے تمام سینئر رہنما کہتے ہیں کہ مستقل ان ٹچ تھے مولانا فضل الرحمان سے, وہ ثالث کا کردار ادا کرنے کے لیے ان سے کہہ رہے تھے. مولانا صاحب بھی آفر نے کیا, لیکن حکومت سے جب پوچھیں تو وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے, کوئی جواب نہیں دیتی. تو کیا حکومت نہیں چاہتی تھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس مسئلے کے حل کے لیے بطور ثالث اپنا کردار ادا کریں؟ نہیں, دیکھیں مولانا صاحب کے ساتھ انہوں نے رابطہ کیا تھا اور بمطابق مولانا صاحب, آپ مولانا صاحب کی وہ اسپیچ جو انہوں نے کی وہ سن لیں. مولانا نے ان کو جواب دیا تھا کہ آپ یہ جو اپنا احتجاج دھرنا ہے اس کو کال آف کریں اور مجھے وقت دیں, پھر میں وہ حکومت کے ساتھ بات کر کے تو اس ایشو کو جو ہے وہ ریزالو کرواؤں گا. لیکن انہوں نے کال آف کیا ہی نہیں ہے. انہوں نے مولانا کو وہ اختیار دیا ہی نہیں کہ مولانا جو ہے وہ آگے حکومت سے بات کر سکے. اب بھی اگر وہ اپنا اس احتجاج کو یا یہ دھرنے کو کال آف کریں تو مولانا صاحب ان کا معاملہ گورنمنٹ کے پاس لے کے آئیں یا حکومت سے بات کریں تو اس کے اوپر بات ہو جائے گی. اچھا, لیکن مولانا صاحب کے تو اپنے مسائل, اس تقریر کے جو الفاظ استعمال ہوئے جس پر اتنی پریس کانفرنس ہوئی, تو کیا یہ معاملہ دب سکتا ہے؟ رانا صاحب, آپ سینئر سیاستدان ہیں اور آپ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو زیادہ بہتر طور پر, یا معافی مانگے بغیر, الفاظ واپس لیے بغیر یہ معاملہ نہیں دبے گا؟ نہیں, دیکھیں میرا خیال ہے کہ مولانا صاحب نے جو الفاظ استعمال کیے اور خاص طور پہ وہ پورشن یا وہ حصہ جو شہداء سے متعلق تھا, وہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ نامناسب بات تھی. اسے کسی نے جو ہے وہ اچھا نہیں جانا, ہر کسی نے اس کے اوپر افسوس کا اظہار کیا, ہر کسی نے جو ہے وہ اس کی مخالفت کی. تو باقی میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر یعنی کافی جو ہے وہ بات ہو چکی ہے اور شہداء کے ساتھ جتنی یکجہتی کا, جتنی محبت کا, جتنی افیلیشن کا اظہار جو ہے وہ لوگوں نے کیا ہے, تو اس سے جو ایک تاثر ابھرا تھا کہ شہداء کی اس سے خدا نہ خاصہ کوئی توہین ہوئی ہے یا شہداء کی فیملی کو اس سے کوئی جو ہے وہ رنج اور تکلیف پہنچی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ جس طرح کی محبت, جس طرح کے جذبات کا اظہار کیا گیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے شہداء کی فیملیز کو اس سے بڑا اطمینان ہوا ہو. تو اب میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر کافی جو ہے وہ بات ہو چکی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اب اس معاملے کو جو ہے وہ مزید کھینچا جانا چاہیے.
بالکل آپ نے درست فرمایا کہ اس پر بہت بات ہوئی، اور یہی مولانا عطا الرحمان صاحب نے بھی کہا کہ ایک طرح سے میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے مولانا فضل الرحمان کا، اور ان کی پوری سپیچ کے متن کو بھی نشر نہیں کیا گیا، کچھ الفاظ کو لے کر کیا گیا۔ میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ مولانا صاحب پر تو کوئی مشکل نہیں آئے گی نا، مطلب یہ بات اب ختم ہو گئی ہے؟ نہیں، مولانا صاحب کے اوپر مشکل اس سے کیا آنی ہے؟ یہی جو مشکل ان کے اوپر جو آنی تھی وہ یہی ہے کہ مولانا ہمیشہ بڑی چلی اور بڑی بیلنسڈ اور بڑی اعلیٰ گفتگو کرتے ہیں۔ بہرحال یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ اس وقت کیا کیفیت تھی ان پر جو انہوں نے یہ بات کی، تو میرا خیال ہے انہوں نے خود بھی اس کو محسوس کیا ہوگا، ہو سکتا ہے اس کا اظہار کریں یا نہ کریں، لیکن انہیں خود بھی اس کا احساس ضرور ہوا ہوگا کہ یہ بات ان سے نامناسب ہوئی۔ رانا صاحب، آخر میں جاننا چاہوں گی، کابینہ کے اندر چینجز کے حوالے سے بڑی خبریں آتی ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب چند وزراء کی کارکردگی سے خوش نہیں ہیں، اور بہت جلد یہ ہونا ہے اور یہ ناگزیر ہے۔ ساتھ ہی آپ نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے کل کے جلسے میں ایک مرتبہ پھر خواجہ آصف صاحب کے بیان کے حوالے سے بڑے سخت الفاظ کا انہوں نے چناؤ کیا، اور کہا کہ اگر تو یہ پارٹی پالیسی ہے تو بتا دیا جائے، ورنہ پھر ان کو آئی ووڈ ناٹ لائک ٹو یوز دوز ورڈز، لیکن ایک طرح سے کہ وہاں سے کابینہ سے نکال دیا جائے۔ نہیں، یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی انتہائی غیر ذمہ دارانہ جو ہے ان کا مطالبہ اور ان کے الفاظ تھے۔ خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ خود کشمیری ہیں، اور انہوں نے جو بات کی ہے اس سے قطعاً کشمیر کے عوام کی یا کسی کشمیری کی توہین نہیں ہوئی۔ انہوں نے تو ویسے بات کی ہے۔ اب آپ دیکھیں کشمیر میں اگر آپ میرپور سائڈ پہ جائیں تو آپ جب جیلم سے میرپور داخل ہوتے ہیں تو آپ کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ آپ کسی اور جگہ آ گئے، یعنی وہ پاکستان کا یا پنجاب کا یہ حصہ معلوم ہوتا ہے، کلچر وائز بھی اور رہن سہن وائز بھی، لوگوں کی گفتگو بھی۔ تو انہوں نے تو اس جو ہے وہ معنوں میں بات کی کہ ہم تو ان کو اپنے جیسا ہی سمجھتے ہیں، یا انہوں نے اپنے طرح ہی سمجھتے ہیں، ہم تو ان کو جو ہے وہ کشمیری نہیں سمجھتے۔ انہوں نے تو بات اس سینس میں کی، یعنی ایک بھائی بندی کی سینس میں کی کہ جس طرح کہ ہم کہتے ہیں کہ کشمیری اور ہم بھائی ہیں۔ تو یہ انہوں نے جو ہے وہ اس کو یعنی ایک اپنا الیکشن میں ووٹ لینے کے لیے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ طریقہ کار کے طور پہ استعمال کرنا شروع کر دیا، جو کہ انتہائی افسوسناک ہے۔ اس طرح سے ووٹ نہیں ملتے۔ تو یہ ان کا مطالبہ جو ہے وہ بالکل غیر ضروری تھا، اور وزیر اعظم کابینہ میں تبدیلی سے متعلق کوئی تجویز ان کی زیر غور نہیں ہے۔ باقی وزراء کی کارکردگی کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کے اوپر تو ٹھیک ہے، وزیر اعظم حساب لیتے رہتے ہیں، اور بعض اوقات اگر کسی بھی کارکردگی تھوڑی جو ہے وہ بلو ہو تو اس کے اوپر ناراضگی کا اظہار بھی کر دیتے ہیں، صحیح، لیکن یہ ان کا پروگیٹو ہے۔ چلے پھر تو سب کی سیٹ پکی ہے اس کابینہ میں فی الحال کے لیے۔ ہاں بالکل 100% پکی ہے۔ اچھا، بہت بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب فار بینگ ود اس آن دی شو۔ وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ بریک کے بعد جب واپس حاضر ہوں گے تو حکومت کی جو ڈی ریگولیشن کی پالیسی آئی اس پر ذرا بات کرتے ہیں کہ کیوں لوگ تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔